सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल के आइकन पर। माश, तालीम, मोटिवेशन, घरेलू ज़िंदगी और माशरती मसाइल पर हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। अक्सर वालिदैन को इवन असातिज़ा को ये कंप्लेन रहती है कि बच्चे स्कूल में कमज़ोर हैं। वालिदैन स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनको जो है वो कंप्लेन मिलने लग जाती है कि आपका बच्चा कमज़ोर है। या इवन टीचर्स भी यही काम करते हैं कि वो क्लास में जो है उनके जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने जाके प्रिंसिपल को ये कंप्लेन करते हैं कि फ़लाँ बच्चा कमज़ोर है, फ़लाँ बच्चा अच्छा है। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है कि बच्चे कमज़ोर होते हैं? इसके ऊपर हमें बात करनी है, इस पर हमें सोचना है कि आया वाकई ऐसा है या कोई और वजह है, या ये हमारा परसेप्शन है। हम जब साइंस का मुताला करते हैं, मैं बहैसियत माइंड साइंस का एक तालिब इल्म जो है वो कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, उसके बाद फिर आप सोचिएगा कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि मिसाल के तौर पे एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, लेकिन 20 साल की उम्र से पहले ये जीनियस बच्चे, इनमें से 98% बच्चे अपनी इस एबिलिटी को खो चुके होते हैं। फिर मज़ीद उनकी रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर हम राइट टूल्स को इस्तेमाल करें, अगर हम उनसे सही तरह से कम्युनिकेट करें, अगर हम उन्हें सही वैल्यूज़ दें, सही बिलीफ्स उनके बनाएं, तो हम उन बच्चों को उनकी जीनियस इस एबिलिटी को रिटेन कर सकते हैं। आप अगर एक बच्चा है, उसकी साइंटिफिकली अगर देखें तो एक बच्चे के अंदर इतनी ताकत होती है उसकी एक आँख के अंदर कि वो 10 मिलियंस कलर्स को इंस्टेंटली डिस्टिंग्विश कर सकता है, पहचान सकता है। ये उसकी आँख की एक पावर होती है। इसी तरह उसके जो नेटवर्क ऑफ वेसल्स उसकी बॉडी में होते हैं, अगर आप उसको एंड टू एंड कनेक्ट कर दें तो वो ज़मीन के 2 चक्कर खा सकते हैं। ये पावर है आपके एक बच्चे में। उसके मसल्स को आप एक साथ रख कर दिया जाए और उसके बाद आप उसकी जो है उससे किसी चीज़ को पुल करें तो 25 टन्स को आप जो है पुल कर सकते हैं। उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ये हमें साइंस बताती है कि इवन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी दो बिल्डिंग्स जो है वो भी उससे ज़्यादा उसकी स्टोरेज जो है वो उसके माइंड में मौजूद है। ये सारी कुव्वतें, ये सारी ताकतें बच्चा लेकर आता है और उसको अभी वो 4 साल का भी नहीं होता और उसके ऊपर लेबल लगने शुरू हो जाते हैं कि ये कमज़ोर है। मज़हब हमें किस तरह से गाइड करता है? अल्लाह ताला जो है वो फरमाता है कि मैंने इंसान को अपना नाइब बनाया, मतलब ये जो बच्चा है ये खुदा का नाइब बनकर आया है। फिर अल्लाह ताला कसमें खाता है कुरान पाक में इस बच्चे के पोटेंशियल के ऊपर। अल्लाह कहता है वत्तीन, इंजीर की कसम, वज़ैतून, जैतून की कसम। फिर वत्तूर सीनीना, तूर सीना पहाड़ की कसम, वहाज़ल बलदल अमीन, अमन वाले शहर मक्का मुअज़्ज़मा की कसम। ये 4 कसमें खा रहा है। कौन खा रहा है? खाने वाला खुदा, जिसको कसम खाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंसान को समझाने के लिए कसम खाता है। और फिर फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन मोल, बेहतरीन साँचे में पैदा किया। सूरह शम्स आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें 11 कसमें अल्लाह ताला खा के फरमाता है कि मैंने इंसान को बाइख्तियार बनाया। जहाँ अल्लाह ताला ये बात कह रहा हो, जहाँ साइंस ये बात कह रहा है, साइंस की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब आप कुरान पे आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा ये बिलीफ कि चूंकि इस बच्चे ने किसी एक पेपर के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो ये कमज़ोर हो गया, चूंकि ये बच्चा जो है वो किसी से इसने हाथ नहीं मिलाया तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है, ये बच्चा जो है शर्मीला है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम अपने परसेप्शन को प्रोजेक्शन देना शुरू कर देते हैं। माइंड साइंस ये बताती है कि परसेप्शन प्रोजेक्शन बनता है और प्रोजेक्शन रियलिटी बनती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे के नंबर सही नहीं आए, एक बच्चे ने किसी भी मामले के अंदर आपके हिसाब से उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दी, तो आपका ये परसेप्शन बनता है कि शायद ये कमज़ोर है और उसको आप लेके सब जगह गाना शुरू कर देते हैं। इवन के पेरेंट्स भी ये काम कर रहे होते हैं, वालिदैन भी ये काम कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, फ़लाँ स्टूडेंट कमज़ोर है, इसके फ़लाँ सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आते, इस पे मेहनत की ज़रूरत है।
اور وہ یہ پرسیپشن سے امپریشن یہ دیتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، اور یہ پروجیکشن بنتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہی ریالٹی بن جاتی ہے. اس کو لوگ مان لیتے ہیں کیونکہ وہ کانسٹینٹلی ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. ہر بچہ جو ہے ایک منفرد ہوتا ہے. ہر بچہ جو ہے وہ بے انتہا پوٹینشیل کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے. غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس کے پوٹینشیل کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہماری چونکہ ہمارے اپنے لمیٹنگ بلیفز ہوتے ہیں، یہ لمیٹنگ بلیف ہم بچوں کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کمزور ہو. اچھا، بچہ جو ہوتا ہے، بچے 1 سے لے کے 7 سال تک کی یہ جو عمر ہوتی ہے، یہ پرنٹنگ اسٹیج کہلاتی ہے. اس میں انسان ایک بچے کو جو بھی بلیف، جو بھی بات آپ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی اس کے لاشعور پہ لکھی جا چکی ہوتی ہے، وہ لکھ دی جاتی ہے. وہ ایسی اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہے تو وہ مان لیتا ہے، کیونکہ وہ لاجک پہ نہیں آیا ہوتا، وہ ابھی ریجیکشن پہ نہیں آیا ہوتا کہ وہ آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دے، اور وہ یہ بلیف بناتا ہے اور اس بلیف کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی چلے جاتی ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. کسی بھی بچے کو کمزور بولنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ہر شخص منفرد ہے. دنیا میں ہر بچہ جو ہے وہ آپ کی سوچ سے زیادہ باصلاحیت ہے. پرابلم بچے کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم ہے بڑوں کے ساتھ، ان کی سوچ کے ساتھ. اچھا، اب آپ یہ پوچھیں گے کہ جی اگر ہر بچہ جو ہے وہ اس کی صلاحیتیں بے پناہ ہیں اور جو ہے وہ باصلاحیت ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ایک ہی استاد 25 بچوں کو پڑھا رہا ہے اور 25 میں سے جو ہے وہ 3 ٹاپ کر رہے ہیں، باقی جو ہے وہ A1 گریڈ میں آ گئے، A گریڈ میں آ گئے، اور ریمیننگ جو ہے وہ فیل ہو گئے؟ ایسا کیوں؟ حالانکہ وہ ایک ہی طرح سے پڑھا رہا ہے، ایک ہی ٹائم دے رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ڈفرینٹ رزلٹ ہیں. اکثر یہ کمپلین جو ہے وہ یہ سوال ٹیچرز بھی اٹھاتے ہیں، والدین بھی اٹھاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ سوال ہی ہے کہ ایک ہی طریقے سے ایک استاد سب کو پڑھا رہا ہے. جو یہ بات کرتے ہیں، اصل میں پرابلم ہی یہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ 25 بچے اگر آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ ایک ہی طریقے سے نہیں چلتا. مثال کے طور پہ ایک کلاس کے اندر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ویژول ڈومیننٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کو لرننگ کے لیے چیزیں دیکھنی چاہے، مطلب وہ جب تک دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں لیتے، تب تک ان کو یاد نہیں ہوتا. ان کو ویژولائز کروانی پڑتی ہیں چیزیں، ان کو دکھانی پڑتی ہیں. اسی طرح کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو آڈیٹری ڈومیننٹ ہوتے ہیں. مطلب ان کو دیکھ کے اتنا اچھا یاد نہیں ہوتا، ان کو سن کے زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کو ایک چیز دکھائی، پکچر دکھائی، چارٹ دکھائے اور آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی، دوسرا کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس کی ڈیٹیل آپ بتا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتا دیں تو وہ آڈیٹری ڈومیننٹ ہے، وہ سننا چاہتا ہے، اس کو سن کے یاد ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ کائنیسٹک ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ نہ دیکھ کے صحیح طرح سے یاد کر پاتے ہیں، نہ وہ سن کے یاد کر پاتے ہیں، پڑھ پاتے ہیں. وہ اس وقت پڑھ پاتے ہیں جب ان کو کوئی چیز ایکسپیرینس کروائی جائے. ایکسپیریمنٹ جب تک وہ نہ کر لیں، وہ اس پروسیس سے نہ گزر جائیں، تب تک ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، یہ جو کینیسٹک بچے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سلو لرنر ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو لرننگ ایبیلٹی ہوتی ہے یہ بڑی شاندار ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، یہ پروسیس سے گزرتے ہیں. لہٰذا جو ایک بار یہ جس پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو پھر یہ بڑی لانگ ٹرم ان کی جو ہے وہ میموری میں جاتا ہے، وہ بہت عرصے تک یاد رکھتے ہیں. تو چونکہ استاد اب ایک ہی طریقے سے پڑھا رہا ہے سارے بچوں کو، تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ استاد کا اسٹائل پڑھانے کا ویژول ہو، تو ویژول ڈومیننٹ بچے بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے وہ ٹاپ بھی کرتے ہوں گے. اب چونکہ وہ آڈیٹری پہ جا ہی نہیں رہا، کینیسٹک بچوں کو پڑھا ہی نہیں رہا ان کے انداز میں، تو الٹیمیٹلی ان کے رزلٹ خراب ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان میں المیہ یہ ہے، اب تو ساری دنیا میں جو ہے وہ الگ الگ ٹیوٹرز ہوتے ہیں، اور ان تینوں جو ہے وہ ریپ سسٹم کے اوپر کام ہوتا ہے. ویژول کے لیے الگ سے ان کے پاس کورس ڈیزائن ہوتا ہے، آڈیٹری کا کورس الگ ہوتا ہے، کینیسٹک کا الگ ہوتا ہے. پاکستان میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ اتنی معلومات نہیں ہے اساتذہ کو یا ایون والدین کو بھی کہ وہ کس سینس کے اندر بچے سے بات کریں. تو ایک اچھے ٹیچر کے لیے اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. اچھے ٹیچر جو ہوتا ہے اس کے لیے میں مثال دوں آپ کو کہ آپ ایک پارٹی رکھیں اور اس میں ایک ہی ڈش رکھیں سمپل، تو ہو سکتا ہے وہ کچھ کو پسند آئے گی لیکن کچھ کو بالکل پسند نہیں آئے گی. لیکن آپ بفے رکھیں تو کیا ہوگا؟ بفے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی اپنے جو لوگ ہوگا، جس کا جو انٹرسٹ ہوگا، وہ اپنے حساب سے وہاں جا کے کھانا کھائے گا.
رائٹ. دا سیم کیس از ان دا کلاس کہ جب آپ کو ایک بفے لگانا پڑے گا, آپ کو ویژول اسٹائل میں بھی پڑھانا ہوگا, آپ کو آڈیٹری اسٹائل میں بھی پڑھانا ہوگا, آپ کو کنیسٹھیٹک اسٹائل میں بھی, یعنی کہ جو آپ پڑھا گئے اس کو وہ پریکٹس بھی کروائیں, اس کو اسائنمنٹ دیجیے کہ بیٹا جو آج آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے پریکٹیکلی کرنا ہے, تاکہ وہ کنیسٹھیٹک بچوں کو بھی انوالو کر سکیں اور ان بچوں کو ایک طرح کا بفے کلاس کے اندر ملے. ایک اور سوال جو ہے وہ بڑا عموماً والدین لے کر آتے ہیں ہمارے پاس کہ بچے جو ہے دلچسپی نہیں لے رہے سبجیکٹ میں, ایک سبجیکٹ میں بہت اچھے ہیں, دوسرے سبجیکٹ میں اچھے نہیں ہیں. ٹیچرز کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ میرے سبجیکٹ میں اچھے نہیں ہیں بچے, دوسرے کہتی ہیں میرے سبجیکٹ میں اچھے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ سبجیکٹ کا اچھا یا برا ہونا اس میں سبجیکٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بچے کی جو ٹیچر کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی ہے وہ ایموشن ٹرانسفر ہوتا ہے سبجیکٹ کے اندر. مثال کے طور پہ ایک بچہ اپنی فزکس کے ٹیچر کے ساتھ بہت زیادہ اس کی ریپو اچھی ہے, الٹیمیٹلی وہ ایموشن اس کے سبجیکٹ میں ٹرانسفر ہوں گے. اسی طریقے سے ایک شخص ہے جس کی ریپو اس کے انگلش کے ٹیچر کے ساتھ اچھی نہیں ہے, تو جان لیجئے کہ بہت جلد وہ انگلش سے نفرت کرنے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بچے کا انٹرسٹ چونکہ ٹیچر میں نہیں ہوتا, ٹیچر اتنی ریپو بلڈ نہیں کر پاتے, ٹیچر اتنا بچے کو انسپائر نہیں کر پاتے, تو بچے اس سبجیکٹ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ٹیچرز کے ساتھ اگر اس طرح کی پرابلم ہے کہ بچے ان کے سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں لے رہے, تو یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ بیسیکلی وہ سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوتا بچہ, وہ بچہ آپ کی بات کر رہا ہوتا کہ مجھے آپ میں انٹرسٹ نہیں. آپ کسی طرح سے اس سے ریپو بلڈ کیجیے, آپ اس سے انڈرسٹینڈنگ کیجیے, آپ کی انسپریشن اس سبجیکٹ کے اندر ٹرانسفر ہوگی. تو اپنی ٹیچنگ اسکلس کو امپروو کیجیے. بہت آسان ہوتا ہے اپنی ذمہ داری شفٹ کرنا, ہم بچوں پہ شفٹ کر دیتے ہیں, بچے کمزور ہیں, بچے کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے. ہم والدین, ہم اساتذہ مل کے بچوں کو کمزور کرتے ہیں, ہم مل کر ان کے بلیفس قائم کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا پرفیکٹ پیدا کیا تھا, یہ ہم ہیں جو تمہیں جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تمہارے اندر یہ کمزوریاں ہیں, تم کسی کمزوری کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم بتائیں گے, ہم ڈالیں گے اور پھر تمہیں کمزور بنائیں گے. تو یہ اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو بھی جو ہے امپروو کیجیے. بچوں سے ہمیشہ پازیٹیو بات کیجیے, کوئی ایسا بلیف ان کے اندر ٹرانسفر نہ کریں جو ان کے پوٹینشیل کو روکے یا لمٹ ان کے پوٹینشیل پہ لگائے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.